मजीद जितना हो सकता है करे, नहीं पढ़ सकता है जो मजबूर है तो फिर उसे चाहिए कि जो पढ़ सकता है ना सूरा वगैरह वो जो है जितना हो सके वो सूरा पढ़े, जितना हो सके कुछ नहीं कर सकता तो सलवात पढ़े। सलवात पढ़े मसलन एक एक तस्बीह अगर पढ़े, मतलब राइट सी बात है। तो 20 दिन गुजर गया आज के भी पकड़ लीजिए, 10 दिन भी मान लीजिए, अगर एक एक तस्बीह 100 मरतबा भी सलवात पढ़ेगा कितना हो गया? 1000 मरतबा हो गया। हाँ तो मसलन जो है जो नहीं पढ़ सकता कुरान या इस तरीके से तो बाहर आ जाए, कम से कम सलवात पढ़े और कसरत के साथ जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तो अब नमाज के सिलसिले से देखिए कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके लिए सिर्फ जो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है मगरिब इशा और कौन सी मगरिब इशा तो हम ही बता रहे हैं, और एक कोई नमाज है सुबह की है ना, सुबह अभी बाकी रोज़े में है ना 15 मिनट है, सुबह की नमाज और मगरिब की और इशा की ये जो है बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है, बुलंद आवाज़ से। तो इसमें जो है क्या है, मुक्तदी जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है तो सिर्फ जो है वो सुनेगा, अलहम्द सूरह सुनेगा, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असलन न सुने तो फिर पढ़ेगा, या मसलन जो है शक हो कि आया ये इमाम की आवाज़ है कोई और आवाज़ है, मसलन इमाम की आवाज़ है या कोई बैठा तिलावत कर रहा है उसकी आवाज़ है, या मसलन जो है मोबाइल वगैरह से आवाज़ आ रही है ना, तो अभी अगर शक हो जाए कि आया इमाम की आवाज़ है या किसी और की, तो फिर वो जो है पढ़ सकता है ना, अलहम या सूरा वो पढ़ सकता है। और जो हिस्सा है मसलन ज़ोहर और असर की नमाज, तो इसमें जो भी अलहम्द सूरा नहीं पढ़ेगा, बल्कि मुस्तहब ये है कि उसके बजाय ज़िक्र पढ़े, अलहम्द सूरा नहीं पढ़ना है। हाँ उस वक्त पढ़ेगा कि जब इमाम की तीसरी या चौथी रकत हो, उसकी पहली या दूसरी रकत होगी, तब वो अलहम्द और सूरा पढ़ेगा, और सूरा के लिए वक्त ना हो तो सूरा छोड़ दे, सिर्फ अलहम्द पढ़े और इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। अब अगर मसलन तीसरी या चौथी रकत में इमाम क़याम की हालत में हो और उसे ये मालूम हो कि अब क़याम की हालत में इब्तिदा करेगा, तो अलहम्द पढ़ेगा तो इमाम के साथ रुकू में शामिल नहीं हो पाएगा, अलहम्द पढ़ेगा तो रुकू में शामिल नहीं हो पाएगा। तो अब उसके लिए क्या है, एहतियात वाजिब अब ये है कि इमाम के रुकू का इंतज़ार करेगा। अब क़याम की हालत में मालूम अलहम्द पढ़ेगा तो इमाम के साथ रुकू में शामिल नहीं हो पाएगा, तो इमाम के रुकू का इंतज़ार करे और फिर वो जो है इब्तिदा करे, इमाम के रुकू का इंतज़ार करे। और जो है इसी तरीके से मसलन जो है भूल कर रुकू से सर उठा लिया इमाम से पहले है, इमाम रुकू में तो उसे चाहिए कि फिर रुकू में जाए और इमाम के साथ रुकू से सर उठाए। रुकन यहाँ ज़्यादा हो गया लेकिन नमाज बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर इमाम के साथ शामिल नहीं हो पाया, शरीक नहीं हो पाया, इधर ये कि रुकू में जाए और इमाम पहले ही रुकू से सर उठा ले, रुकू में शामिल न हो पाए, तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। एक रुकन शामिल हो गया तब तो ठीक है, रुकन में जो है ज़्यादा बातिल नहीं होगा, लेकिन शामिल नहीं हो पाया, दूसरी बार रुकू में गया तो उसकी नमाज बातिल हो जाए। तो कोई सवाल वगैरह है? कोई सवाल नहीं है ना? क्या वहीं से बोलिए, आ जाएगी आवाज़।
دو رکعت صبح کی پڑھ رہے ہیں اور پتہ لگا کہ ایک ہی پڑھی ہوئی صبح ہو گیا صبح کی دو رکعت پڑھ رہے ہیں یعنی وقت ختم ہو گیا مطلب ایک ہی رکعت پڑھی اور کسی نے سب سلام ولام دے کے اپنے ہاں تو پھر دوبارہ پڑھیں گے دوبارہ پھر جو ہے دوبارہ ایک تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک رکعت پڑھیں یہ تو فائنلی ہو گیا نا اب اگر شک بھی ہو جائے تب بھی جو ہے وہ دوبارہ پڑھے گا ہاں شک بھی ہو گیا کہ دو رکعتی نماز میں شک ہو گیا کہ مثلا جو ہے دو رکعت پڑھی ہے تین ہے یا ایک ہے دو رکعتی نماز میں اگر اس میں شک ہو گیا تو پھر جو ہے پھر سے شروع سے دو رکعت پڑھے گی اور اگر جو ہے دوسری نماز ہے مثلا عشاء یا مغرب کی تو اس کی الگ الگ ہے کبھی نماز احتیاط ہو جائے گا کبھی یہ ہو گیا نماز سلام کے بعد شک ہو گیا مثلا جو ہے 4 رکعتی نماز سلام کے بعد شک ہوا کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے گا لیکن اگر 4 رکعتی نماز سلام کے بعد شک ہوا کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت دونوں طرف باطل ہونے کا شک ہے نا 3 پڑھی ہے یا 5 3 5 ہو گیا نا سمجھ گیا آپ یہاں پھر اب نماز جو ہے کیا 3 5 صحیح نہیں ہے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے واضح ہوا مثلا 4 رکعتی نماز سلام کے بعد شک کرے کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی لیکن اگر 4 رکعتی نماز سلام کے بعد شک کرے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے شک ہو گیا اب جب معلوم ہو گیا تو بات ہی واضح ہو گئی نا معلوم ہو گیا کہ نہیں ہم نے جو ہے کب پڑھا ہے اپنے وطن گیا تو کتنے دن رہنے سے پھنس رہا روزے کا نا نماز دیکھیے جہاں پہ نماز قصر ہوگی پھر وہاں روزہ نہیں رکھے گا یعنی جہاں 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی پڑے یعنی ظہر عصر اور عشاء کی نماز یہ جہاں قصر ہو جائے گی یعنی یہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھیں گے تو جہاں قصر ہو جائے تو پھر روزہ نہیں رکھے گا قصر جو ہے اگر مثلا 10 دن یا 10 دن سے زیادہ کا ارادہ ہو تو قصر نہیں ہوگی نماز اور 10 دن سے کم ہو تو پھر قصر ہوگی وطن کے لیے نہیں وطن میں کہا ہے وطن میں پوری پڑے گی ہاں دونوں وطن شمار ہوگا اگر مثلا جو ہے کہ 2-3 جگہ زندگی گزارے ہے نا معلوم ہوا کہ 4 مہینہ جو ہے کسی اور شہر میں 4 مہینہ کسی اور شہر میں 4 مہینہ کسی اور شہر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے نا ہوتا ہے نا کہ مثلا جو ہے بعض یہاں بھی رہتے ہیں مطلب دوسری جگہ بھی 6 مہینہ رہتے ہیں وہ سب جو ہے وطن شمار ہوگا اب اگر کسی شہر میں رہ رہا ہے سال کے طور پہ ایک مدت تک رہ چکا ہے اب وہ چھوڑ دیا شہر دوسرے شہر میں وہ وطن کی نہیں بات کر رہے کسی شہر میں رہ رہا ہے پھر جو ہے چھوڑ دیا وہ شہر دوسرے شہر میں لیکن اگر جو ہے پھر اس شہر میں آئے جائے تو اگر عرف عام میں اسے مسافر نہ کہا جائے تو پھر وہ نماز پوری پڑے گا نماز جو ہے وہ نہیں یہاں کا نہیں ہے آپ دہلی ہے ادھر ماترا یہ سب اس میں جو ہے نہیں ہے اس میں نماز پوری ہے یہ برابر کا ہے شہر متصل ہے ایک شہر دوسرے ہے ادھر جو ہے چلے جائیں اب ادھر مثلاً کلیان وغیرہ سے ہے یہ سب آگے نکلیں گے تو پھر جو ہے آپ کے لیے ہے نا کلیان وغیرہ سے آگے جب نہ جائیں گے تو نماز کا صحیح ادھر چلے جائیے اونا پونا سے اس طریقے سے تو یا کہیں بھی جائیے بہرحال کی اگر جو ہے 10 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر وہ جو ہے قصر رہے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا روزہ مطلب بعد میں قضا رکھے گا بعد میں جو روزہ چھوٹ جائے اور روزے سے بچنے کے لیے اگر سفر کرے تو یہ مکروہ ہے نا مکروہ یعنی
نہ کرے بہتر کر لے، اس سے کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مسئلہ مکروہ ہے، لیکن کوئی اہم کام ہے، لڑکی کی شادی ہے یا عمرہ حج وغیرہ ہے، جانا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ بس تو چلیے، بہرحال تو روزے کی بات آ گئی تو روزے کا ایک دو مسئلہ بیان کر دوں، ہے نا، کہ اب اگر جو ہے مثال کے طور پہ کسی کو شک ہو جائے کہ مغرب کا وقت روزہ افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے تاکہ یقین ہو جائے، یا کوئی ایسا شخص کہے کہ جس کے بات کا اعتماد نہ ہو، اس کے بات پہ اعتبار نہ ہو، اور وہ کہہ دے کہ ہو گیا وقت کھا لیجئے، روزہ افطار کا وقت ہو گیا کھا لیجئے، اور پھر جو ہے وہ کھا لے، معلوم ہو وقت نہیں ہوا، تو پھر قضا کے ساتھ ہاں کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس لیے اس کے بعد کا اعتماد نہیں ہے، اور کہا تو ہے یعنی دوسرے بات میں جو ہے نہیں مانتے، اور کھانے کے معاملے مان لیا یقین ہوتا ہے نا، کہ مثلا اعتماد نہیں ہے اس کے بعد کا، اب کہہ دیا کہ وقت ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، معلوم ہوا کہ وقت ہی نہیں ہوا تھا، اسی لیے یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے، یعنی صبح کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اور مغرب کا جو وقت ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے، اس سے پہلے کھانے پینے کو ترک کر دے، اور روزہ افطار کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کھائے پیے باہر، تاکہ اسے یقین ہو جائے، یقین اور اطمینان ہو جائے کہ مسئلہ جو ہے اس وقت پہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، اسی لیے تھوڑا سا پہلے ترک کر دے شادی وغیرہ۔ اب اگر مثلا جو ہے کھا رہا ہے، سحر کا وقت ختم ہونے والا ہے، کھا رہا ہے، اور کھانے کے دوران معلوم ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ جو کچھ مثلا حلق نیچے نہ اترا ہو، اتر گیا تو مجبوری، اب کیا کر سکتے ہیں، مانا ہی جائے گا اتر گیا، یعنی جو کچھ بھی منہ میں ہے اسے اگل دے، جو کچھ بھی منہ میں رکھا ہوا ہے لقمہ وغیرہ۔ اب اگر معلوم یہ ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، منہ میں ہے، اور پھر جان بوجھ کر جو ہے اسے کھا لے کہ چلو ایک لقمہ ہے اس کو کھا ہی لیتے ہیں نا، جان ہوا، معلوم ہوا وقت ختم ہو گیا، پھر بھی جو منہ میں اسے کھا لے تو پھر باطل ہو جائے گا روزہ، روزہ جو ہے اس کا باطل جان بوجھ کر کرے گا، تو پھر جو ہے اسے قضا رکھنا پڑے گا، اور کفارہ بھی ہو جائے گا، عمدن جو ہے معلوم ہو گیا پھر کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جو مجبور ہے، پریشان ہے، نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو پھر جو ہے وہ بعد میں اپنے روزے کا قضا رکھ لے گا، 4 ہے، 6 ہے، 10 ہے، جتنا روزہ چھوٹا ہے وہ قضا رکھے گا۔ اگر مثلا جو ہے نہیں رکھا آئندہ ماہ رمضان تک، تو پھر جو ہے ہر روزے کے عوض وہ جو ہے کفارہ بھی دے گا، 1 متام، یعنی 750 گرام، سن رہے ہیں نا، 750 گرام جو ہے دینا پڑے گا ہر روزے کے عوض۔ مثلا جو ہے 7 روزہ چھوٹا ہو گیا، جتنا بھی چھوٹ گیا جی، ہاں جو ابھی قضا نہیں، ابھی آگے بڑھ گئے تھے اس سے، ایک تو بیمار پڑ گئے، 6-7 روزہ چھوٹ گیا ہے نا، بیمار وہ معمولی نہیں کہ بخار ہو گیا، کھانسی ہے، نزلہ ہے نا، جو بیمار ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے، اور مثلا 6 روزہ چھوٹ گیا تو بعد میں ماہ رمضان کے بعد صرف جو ہے 6 روزہ رکھے گا، مثلا مثال دے رہے 6 چھوٹ گیا، 7 چھوٹ گیا، تو اتنا روزہ رکھے گا، لیکن جو ہے آئندہ ماہ رمضان آ گیا، یہ رکھا ہی نہیں، قضا ہی نہیں رکھا، تو اب جو ہے قضا تو رکھے گا، اور پھر ہر روزے کے عوض 1 متعام دے گا، ہر روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں، گندم جو بھی ہے وہ دے گا۔ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑے گا تو آخری بات ہے نا، تو پھر جو ہے ہاں
ایک روزے کے بدلے 60 اور دھیمے بول رہے ہیں ہاں ہے نا؟ 7 ہاں 60 روزے ایک روزے کے بدلے وہ بھی اس کے بعد بھی سختی سنیے ابھی تو ہے اس کے بعد بھی 31 دن جو ہے مسلسل رکھے ہے نا مسلسل دیکھ اکھلے کے بعد میں کوئی ایسا دن نہیں ہے نا کہ روزہ رکھنا حرام ہے اس طریقے سے دیکھ لے ہے نا کہ قربان یا اس طریقے کے دن 31 دن جو ہے مسلسل پھر اس کے بعد تھوڑا بہت فاصلہ دے سکتا ہے لیکن بہتر ہے اس کے بعد بھی ادھر اگر مسلسل نہیں رکھا 2-4 رکھ کے پھر چھوڑ دیا کوئی اہم عذر وہ الگ بات ہے چھوڑ دیا پھر شروع سے پھر شروع کرے 60 روزہ رکھنا پڑے گا یا پھر جو ہے 60 فقیر کو پیٹ بھر کھانا ہے نا یا وہی 750 گرام دینا پڑے گا اور غلام بھی ہے غلام دھیان دے غلام کا اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو جتنا ممکن ہو صدقہ دے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار یہ نہیں ہو سکتا تب ہے نا توبہ استغفار کرے بعد میں اس قابل ہو جائے کہ دے سکتا ہو تو پھر اس پہ واجب ہے احتیاط واجب ہے کہ پھر وہ کفارہ دے جناب ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت روزہ رکھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں قرآن شریف پڑھتا ہوں 3 بار مسجد میں رہتا ہوں کسی کو لوٹ کے کھاؤں تو کیا وہ نماز جائز ہوگی اگر دل میں پیمانے نماز کا جو ہے لٹیرے بنے ہوئے نماز کا جو ہے وہ اسے اجر ملے گا جو یہ کیا ہے اس کا گناہ ملے گا یہ زیادہ ملے گا وہ الگ زیادہ جو زیادہ کیا ہو ہے نا اس حساب سے اس کا جی جی جیسے پہلے کے دور میں تھا روایت تھا کہ غلام آزاد کرنے کے آج کے کیا قوانین ہیں اسی لیے بولے نا کہ اب غلام والا آج کل دور ہی نہیں ہے تو ہم تو کے لیے کہاں ہے غلام کا دور نہیں اسی لیے پہلے ہی بول دیے نا غلام اس کے علاوہ کچھ ہے نا 60 روزہ ہے 60 فقیر کا ہے صرف اگر اسی پہ دار و مدار ہو تو پھر اس کا راستہ نکلے گا ہے نا یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے گا لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جانے ہی دیجیے ہے نا یہ بھی ہے کہ اس کا بھی ایک کہ دور تھا جو اس وقت دور میں تھا زیادہ تھا غلام وغیرہ کا آج کل تو ہے نہیں تو پھر وہی 60 فقیر یا 60 روزہ رکھے گا ہے نا بس لگا رہے میں دیکھ رہا ہوں نا